रखे, क्यों कर सके, ना कि हम अपने फार्मर्स को रुपया में उतना ही सपोर्ट करके अपना पूरा मईशत को सपोर्ट दिया जा सकता था। और सदर ज़रदारी ने फिर 1 साल की अंदर ही अंदर सही सपोर्ट प्राइस दे के ज़राए मईशत में इन्वेस्ट करके छोटा किसान को सपोर्ट करके ना सिर्फ हमारा जो निचले तबका है उनका कमाई का उनका एक अपना वो चूल्हा जलाने के लिए और अपने आप को चलाने के लिए वो सपोर्ट दिया गया, मगर पाकिस्तान 1 साल के अंदर सिर्फ इसलिए कि आपने सही सपोर्ट प्राइस दिया, सही तरीके में अपना ज़राई शोबे में इन्वेस्ट किया, सही टाइम पे इन्वेस्ट किया, आपने 1 साल के अंदर ही अंदर वही डॉलर्स जो आप यूक्रेन के फार्मर को दे रहे थे वही रेट आपने अपना किसान को दे दिया। और उन्होंने फिर दिखा दिया कि किस तरीके से हम पाकिस्तान के पूरा जरूरियात भी पूरा करके 1 साल के अंदर चावल भी, चीनी भी और व्हीट भी, गंदम भी हम एक्सपोर्ट कर रहे थे। और ये अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब से सदर ज़रदारी की हुकूमत का, जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत चली गई, तब से ये पॉलिसी बरकरार नहीं रखा गया और पाकिस्तान के जो ज़राअत है, जो ज़राई शोबा है, जो किसान है, जो हारी है, उनका जो माशी हालात है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। और इस कुदरती आफत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये पॉलिसी रहा है कि हमने अपना इस मुश्किल से मुश्किल घड़ी में अपना किसानों के साथ, हारियों के साथ हमें खड़ा होना पड़ेगा। और यही वजह है कि सिंध हुकूमत, सूबाई सिंध वो पहला सूबा था जिसने गंदम की रेट जो है वो 4000 रुपया सेट करके पूरा एक पॉजिटिव मैसेज भेजा था पूरा पाकिस्तान के, पूरा सिंध के हारियों के लिए, किसानों के लिए। और फिर बाकी हुकूमत पे भी एक किस्म का प्रेशर बना और उनको भी फिर सही रेट जो है, अच्छा रेट जो है अपना किसान को देना पड़ा। और इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये है कि ना सिर्फ हम अपना जो निचला तरीन, जो छोटा किसान है, जो छोटा हारी है, उनको सपोर्ट दिया जा रहे हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी फसल भी अच्छा हो रहे हैं। और वो ना सिर्फ पाकिस्तान की जरूरियात, मगर इंशाअल्लाह ताला अगर इसी तरीके से हमारा ध्यान रहे तो आगे जाके वो दुनिया की भी जरूरियात में भी कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। अफसोस के साथ जो अब एक दुनिया भर में भी मुआशी बहरान है और पाकिस्तान का अपना एक स्पेशल भी मुआशी बहरान है, इस वजह इन कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से, इन इश्यूज की वजह से, चाहे वो यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हो, सैलाब का असरात हो, एक मुआशी बहरान पैदा हुआ है, महंगाई का दौर है। और जो इनपुट कॉस्ट है हमारा किसानों के लिए, हमारा हारी के लिए, वो बहुत ही ज्यादा हो चुका है। और इस सिलसिले में सिंध हुकूमत ने ये प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है जिससे हम हो चुका है। और इस सिलसिले में सिंध हुकूमत ने ये प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है जिससे हम छोटे जो किसान हैं, छोटे जो फार्मर्स हैं, छोटे से छोटे जो जमींदार हैं, उनको माली तौर पे हम सपोर्ट करेंगे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ मिलके, ताकि हम उनको एक कैश ट्रांसफर दे के जो उनके इनपुट कॉस्ट का उसमें थोड़ा सा हम उनको मदद भी कर सकते हैं। जो उनका खास तौर पे जो उनका सीड का कॉस्ट था उसके लिए हम कॉम्पेंसेट करना जा रहे हैं। जहां मैं बहुत खुश हूं कि ये प्रोग्राम सूबाई हुकूमत की तरफ से आज शुरू हो रहा है, वफाकी हुकूमत का बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से पूरा तावन हो रहा है। और यही वजह है कि हम ये प्रोग्राम आज शुरू कर रहे हैं। मुझे ये बहुत अफसोस की बात है कि जो आपसे वादा किया गया था और जो वफाकी हुकूमत की तरफ से जो माली मदद देना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिला है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जहां सिंध हुकूमत ने 8.39 बिलियन रुपीस किसानों को मदद के लिए अपने बजट से आगे रखा है, जहां वफाकी हुकूमत ने 4.7 बिलियन का वादा किया है,
وہ وعدہ پورا ہونا پڑے گا تاکہ ہم زیادہ تر زیادہ جو ہمارے ہاری ہیں ان کو مدد کر سکتے ہیں، اور ایک صحیح پیغام جائے گا اگر وفاقی حکومت اپنا پرائیورٹی کو سیلاب متاثرین کو رکھا جائے، چاہے وہ سندھ سے تعلق رکھے، جنوبی پنجاب سے تعلق رکھے، پختونخوا سے تعلق رکھے یا بلوچستان سے تعلق رکھے، وفاقی حکومت کی طرف سے سیلاب متاثرین کو پرائیورٹی ہونا چاہیے۔ اور اگر وزیر اعظم صاحب یا وفاقی حکومت نے سیلاب متاثرین کے لیے کوئی اعلان کیا ہے، کوئی وعدہ کیا ہے، تو وہ وعدہ پورا ہونا پڑے گا۔ ہم وزیر اعظم صاحب سے بھی بات کریں گے، اور یہ بات نیشنل اسمبلی میں اور کابینہ میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی اٹھائے گی کہ جہاں سیلاب متاثرین سے وعدے کیے گئے ہیں وہ وعدے تو پورا ہونا پڑیں گے، ورنہ ہمارے لیے اپنا وزارت رکھنا تو بہت مشکل ہوگا، اپنے لوگوں کو، پاکستان کے عوام کو جسٹیفائی کرنا کہ ہم وزارتیں سنبھال رہے ہیں اور جو سیلاب متاثرین کے ساتھ جو وعدے کیے گئے ہیں وہ پورا نہ ہو، وہ ہم سے تو برداشت نہیں ہوگا۔ اور میں امید کرتا ہوں یہ جو ہمارا شکایت ہے اس کو ضرور ایڈریس کیا جائے گا۔ اس وقت میں جانتا ہوں کہ پوری جو میڈیا ہے اور جو سارے اہم جگہوں کا فوکس اس وقت سیلاب متاثرین نہیں ہے، مگر جس مشکل میں ہمارے سیلاب متاثرین اس وقت جس سے وہ گزر رہے ہیں وہ بہت ہی زیادہ مشکل سے گزر رہے ہیں۔ نہ صرف اپنا فصل تباہ مگر گھر تباہ، کہ پتہ نہیں اتنے سارے مہینے گزر چکے ہیں، لیکن اس لیے کہ سیلاب متاثرین کا تعداد اتنا زیادہ ہے، اس لیے کہ ہمارا جو وہ پیسہ ہے یہاں پہنچانے میں، پھر پروگرام بنانے میں، اور آج جیسے افتتاح سیریمنی رکھنے میں ٹائم لگتے ہیں، تو آج تک کافی زیادہ مسائل ہے۔ اور میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جہاں حکومت یا وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت مدد کر رہے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کو بھی، پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیداروں کو بھی آگے آنا چاہیے، اور مدد اس طریقے سے کرنا چاہیے کہ اگر جیسے آج کا یہ پروگرام ہر ڈسٹرکٹ میں کسانوں کے لیے، چھوٹے کسانوں کے لیے شروع ہو رہا ہے، اور ان کو اپنے آپ کو رجسٹر کروانا پڑے گا تاکہ ان کو فائنینشیل مدد مل سکتے ہیں، سیڈ کمپنسیشن مل سکتے ہیں۔ اس کام میں اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی جو لوکل تنظیمیں ہیں وہ ان کو مدد دے سکتے ہیں، اس رجسٹریشن پروسیس میں ان کو مدد دے سکتے ہیں، اس رجسٹریشن پوائنٹ جہاں سے وہ پیسہ ان کو جا کے لینا پڑے گا ان کو ادھر پہنچانے میں مدد کر سکتے ہیں، یا جس طریقے سے ہم لوکل سطح پہ مدد کر سکتے ہیں۔ تو میرا انسٹرکشنز ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیم کو کہ حکومت کے تو شاید پروگرام شروع ہو رہے ہیں، آہستہ شروع ہو رہے ہیں، سب کو ابھی تک نہیں پہنچ رہے لیکن شروع ہو رہے ہیں، اور آپ کو ایک فیسیلیٹیٹر کا رول ادا کرنا چاہیے تاکہ جو عوام ہے وہ سب سے زیادہ اس کا ایڈوانٹیج لے سکے۔ ایک ہمارا یہ پروگرام چل رہا ہے جس میں ہم سیٹ کا کمپنسیشن دے رہے ہیں، دوسرا آپ کا پروگرام جس کے لیے آپ پیسہ بھی دے رہے ہو اور مالکانہ حقوق بھی دے رہے ہو تاکہ جن کے گھر تباہ ہو چکے ہیں سیلاب میں، تو اس پروگرام کے لیے بھی اگر آپ کوآرڈینیٹ کر سکتے ہیں اپنے حکومت اور عوام کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کر کے، تاکہ یہ پروگرامز جہاں چل رہے ہیں وہاں ہمارے جو لوگ ہیں اس کے فائدہ لے سکے۔ ایک سیٹ کا پروگرام ہے تو دوسرا آپ کا گھر بنانے کے، تعمیر کرنے کے پروگرام ہے، پھر وفاقی حکومت کا جو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے انہوں نے بھی اپنا جو رقم ہے وہ 25% اضافہ کیا ہے، اور جو اب بینیفیشریز ہیں ان کا تعداد میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا، اس لیے معاشی حالات ایسے ہیں۔ تو جو طریقہ کار بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو نیا شروع ہو رہا ہے وہ ڈائنامک سروے، جس کے تحت اب مسلسل رجسٹریشن ہر یونین کونسل میں چلتا رہے گا۔ تو ہم چاہیں گے کہ ہمارا جو لوکل تنظیم ہے وہ سیڈ کمپنسیشن پروگرام میں، زراعت کا، فارمرز کا کمپنسیشن پروگرام میں کوآرڈینیٹ کر کے اپنے علاقے کے عوام کو اس پروگرام کے بارے میں بتائیں، اس پروگرام میں رجسٹریشن کروائیں، ان کو وہاں پک اینڈ ڈراپ کروا دیں۔ وہیں آپ گھروں کی تعمیر کا پروگرام میں کوآرڈینیشن کا
کردار ادا کریں. بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے میں خاص طور پہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی ویمنز ونگ ہے، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ہر یونین کونسل میں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرف سے یہ دفتریں کھل رہے ہیں تو آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے علاقوں میں آپ کو جو خواتین ہیں جو اس بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے وہ بینیفٹ کر سکتے ہیں، ان کے لیے بھی آپ ان کو مدد کریں، آپ ان کے لیے تھوڑا سا کوآرڈینیشن کا رول کا کردار ادا کریں. اگر آپ ایک ایسا مہم چلائیں اس سے ہر دن آپ جو لوگ اس سے بینیفٹ کر سکتے ہیں ان کے لیے اگر آپ پک اینڈ ڈراپ سروس فراہم کریں تاکہ آپ ان کو اٹھا کے وہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی دفتر تک ہی لے جائے تاکہ وہ اپنا رجسٹریشن کروا دے اور واپس گھر پہنچائے جائے، تو یہ آپ کا بڑا کام ہوگا. مطلب ہم چاہ رہے ہیں کہ جہاں حکومت سندھ یا وفاقی حکومت اپنے پروگرامز چلا رہے ہیں اور شروع ہو چکے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، وہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک آرگنائزیشن کے طریقے سے اپنے عوام کے اور حکومت کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کر کے ان کو ان پروگرامز کا جو فائدہ ہے ان کو حاصل ہو. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس مشکل وقت میں پاکستان کے عوام کا جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ مہنگائی ہے، وہ بے روزگاری ہے، یہ وہ معاشی مشکلات ہیں. اور ہر دن ہر رات ٹی وی چینلز پہ کوئی اور سیاسی جو شوشہ ہے وہ چلتا ہے، کسی قسم کا جی ٹی لوڈ کا لڑائی چلتا رہتا ہے، مگر جو اصل ایشوز ہے وہ پاکستان کے عوام کا معاشی تکلیف ہے. حل کرنے کے لیے، اس کو کم کرنے کے لیے جو ہم سے ہو سکتا ہے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرف سے، صوبائی سندھ کی حکومت کی طرف سے، وہ ہم کرتے رہیں گے. مگر پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ایک پارٹی کے تحت، ایک جماعت کے تحت اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر آپ دیکھیں پاکستان میں تو جو معاشی بحران ہے، جو معاشی مشکلات ہیں، وہ تاریخی معاشی مشکلات ہیں. جو اگر آپ جو ہمارا سیکیورٹی تھریٹ ہے، جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں اور جو دہشت گردی کا اس وقت پورا ملک میں ایک تھریٹ کا فضا بن چکا ہے، وہ بھی ایک کرائسس کا سچویشن ہے. اور ساتھ ساتھ جو ہمارے معاشرے میں اور ہمارے سیاست میں یہ تضاد، یہ ڈویژن، یہ تقسیم، یہ نفرت جو خان صاحب جیسے سیاستدانوں نے لے کر آئے ہیں، ایک طرف اس کا نقصان ہو رہا ہے. مگر جیسے میں نے پچھلے فنکشن میں بھی کہا اور آج میں بھی دہرا رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ہمارا تو کوئی سیاسی جماعت ہمارا مخالف ہے، دشمن ہے، ہمارا مقابلہ کر سکتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ایک نظریاتی جماعت ہے، ہمارا اپنا منشور ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو معاشی بحران ہے، جو ملک کی مشکلات ہیں، ان کا حل پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور سے، پاکستان پیپلز پارٹی کی نظریہ سے، بھٹوازم سے تعلق رکھتے ہیں. اور ہمارا مقابلہ مہنگائی سے ہے، ہمارا مقابلہ بے روزگاری سے ہے، ہمارا مقابلہ غربت سے ہے، ہمارا مقابلہ کسی سلیکٹڈ یا کسی کٹپٹی جماعت سے نہیں ہے. اور انشاءاللہ تعالی چاہے ہم حکومت میں ہو یا ہم اپوزیشن میں ہو، ہم نے ہمیشہ عوام کے مسائل کو ترجیح دی ہے، عام آدمی کی آواز بنے ہیں. اور ہمارا کوشش یہ ہوگا کہ آگے جا کے جو بھی منصوبے یا حکومتی پروگرامز بنتے ہیں ان کا بھی جو فوکس ہے، جو ترجیح ہے، جو پرائیورٹی ہے، وہ عام آدمی ہو. افسوس کے ساتھ اگر آج بھی اس وقت بھی آپ اپنا ٹی وی کو چلائیں گے تو وہ آپ کو سیلاب کے متاثرین نہیں دکھائیں گے. وہ آپ کو جو معاشی بحران ہے، جو مشکلات عام آدمی، سفید پوش طبقہ، کسان، مزدور، طلبہ، نوجوان اور پینشنرز بھی اس وقت برداشت کر رہے ہیں، جس سے گزر رہے ہیں، جس معاشی تکلیف سے گزر رہے ہیں، اس پہ بھی دھیان نہیں ہوگا. آپ کو وہ دہشت گردی کا مسئلہ ہو وہ بھی آپ کو نہیں دکھائیں گے. اگر کچھ دکھا رہے ہیں تو کوئی ایک سیاسی چوہا ہے جو زمان پاک میں کسی بستر کے نیچے چھپا ہوا ہے گرفتاری سے بچنے کے لیے، اور وہ اسی کو دکھا رہے ہیں کہ چوہا کا ٹانگ میں درد ہے، چوہا نے ادھر سے ادھر بھاگا ہے، چوہا نے یہاں سے بیل لینا ہے. اب میرا خیال میں عوام پاکستان کا جو سیاسی
ادارے ہیں، جو ہماری میڈیا ہے، اور ہم سب کا توجہ اس سیاسی جوا کے بجائے پاکستان کے مسائل کی طرف ہونا چاہیے، پاکستان کے عوام کے مسائل کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ جو معاشی بحران، جو تاریخی معاشی بحران جس سے ہم گزر رہے ہیں، اس کو ایڈریس کرنے کی طرف ہونا چاہیے، اور اس قسم کی سیاست جو تنقید اور ان کا سیاست ہے اس کی طرف توجہ کم ہونا چاہیے، اور یہی ہمارا جماعت اور ہمارا پارٹی کا فوکس ہونا چاہیے۔ آخر میں ضرور جو سینسس کی بات سی ایم صاحب نے اٹھایا ہے اس پہ میں ضرور بولوں گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے شروع سے جو 2018 کا سینسس ہے اس پہ اعتراضات اٹھائے ہیں، اور وہ اعتراضات ہمارے اپنے وہ صرف ہمارے اپنے شکایتیں، اپنے لوگوں کی شکایت کی وجہ سے نہیں، وہ اعتراضات ہم نے اس لیے اٹھائے تھے کہ اسی وقت کا یہ UNDP کا جو گھروں کا سینسس تھا، ان کا جو نمبرز نکلے تھے، خاص طور پہ صوبہ سندھ کے لیے، ہمارا کیپٹل کے لیے بھی، مگر ساتھ ساتھ دوسرے علاقے کے لیے ہمارا ایک واضح فرق تھا ان کا نمبرز میں اور اس سینسس کے نمبرز میں۔ وہ فرق دوسرے صوبے میں کم تھے۔ شروع ہو رہا تھا تب ہم نے مطلب 2018 کے الیکشن سے پہلے اعتراض اٹھایا تھا کہ ہم اس سینسس کو صرف اس صورت میں قبول کرتے ہیں کہ اگر آپ اس پیریڈ میں فوراً جلدی، یاد نہیں آ رہا 5% یا 10%، کوئی چھوٹا سا ہم نے پرسنٹیج ڈالا تھا کہ آپ 5-10% کا آپ ایک ریکاؤنٹ کروا دیں، اور اس ریکاؤنٹ اگر درست نکلتا ہے تو ہم یہ سینسس مانتے ہیں، اگر درست نہیں نکلتا تو پھر آپ کو سینسس پھر سے کرنا پڑے گا۔ مگر اس لیے کہ اس سینسس کے پیچھے ایک سیاسی سوچ تھا کہ الیکشنز آ رہے ہیں، اور ان الیکشنز میں ہم نے حلقہ بندیاں اس طریقے سے کرنا ہے کہ ہمارا کٹ پتلی کو فائدہ ہو اور ایک سلیکٹڈ کو وزیر اعظم بنانا ہے۔ اس سینسس وہ ریکاؤنٹ نہیں ہوا تھا، اور اسی انٹرم سینسس پہ 2018 کا کیے گئے۔ ہر CCI کی میٹنگ میں جو 2018 سے لے کے اس کے بعد جب وزیر اعظم خان صاحب تھا تو CM سندھ مراد علی شاہ وہ واحد حکومت کا نمائندہ اور وہ واحد سیاسی جماعت تھا جو یہی اعتراضات بار بار اٹھاتا رہا کہ آپ نے ہم سے وہ وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ پورا نہیں ہوا، اور اب صحیح طریقے سے نیا سینسس کروایا جائے۔ اب جب الیکشن سامنے نظر آ رہے ہیں تو اسی وقت یہ اعلان ہونا کہ ڈیجیٹل سینسس ہوگا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا اعتراضات جو تھے ان کا تو حل نہیں ہے، اور جس طریقے سے اور جو فیڈ بیک ہمیں ملا ہے اس ڈیجیٹل سینسس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے، مگر بہت سے صوبے سے تعلق رکھنے والے عوام کے بھی اعتراضات ہیں، اور یہاں تک کہ CM صاحب کہہ رہا تھا کہ 1 ہفتہ کا ایکسٹینشن ہوا تھا یہ ڈیجیٹل سینسس کے لیے۔ مجھے تو اس وقت پتا چلا کہ ڈیجیٹل سینسس ہو رہا ہے جب ایکسٹینشن ہوا تھا، اور اگر یہ وہ ایسے سینسس ہے جہاں آپ نے خود انٹرنیٹ پہ جا کے ٹائپ ان کرنا ہے، اور مجھے نہیں پتا ہوگا، ایک وفاقی وزیر کو نہیں پتا تھا، تو پھر مطلب پاکستان کے عوام کو بھی پتا نہیں ہوگا۔ تو اس قسم کا ہم شارٹ کٹ تو بالکل قبول نہیں کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جائز سینسس ہو، صحیح سینسس ہو۔ ہم ایک فلوڈ ڈیجیٹل سینسس جس کے اعتراضات ان رائٹنگ وزیر اعلیٰ سندھ نے وفاقی حکومت کو بھیجے ہیں، اگر اسی طریقے سے سینسس ہونا ہے اور اسی فلوڈ طریقے سے یہ ڈیجیٹل سینسس ہونا ہے، اور کسی کے ہدایات کے مطابق ایک دو صوبے کے جو الیکشنز ہے وہ کسی اور سینسس پہ ہوگا، اور جو دوسرے صوبے کے الیکشنز ہے وہ ایک نیا ڈیجیٹل فلوڈ سینسس پہ ہوگا، تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے قبول نہیں ہے۔
اگر وفاقی حکومت، وزیر اعلیٰ سندھ اور حکومت سندھ کے ڈیجیٹل سینسس کے اعتراضات کو نہیں دیکھتے ہیں، ایڈریس نہیں کرتے ہیں، تو صوبائی سندھ وفاقی حکومت کے ساتھ اس ایکسرسائز میں ساتھ نہیں دے گا، اور وہ خود اگر جانا ہے اور اپنے ہی طریقہ سے گننا ہے اور اپنا ہی سب کچھ امپوز کرنا ہے تو آئے وہ خود کرے۔ صوبائی سندھ کا حکومت کا مینڈیٹ ہے، اور وہ نہ اپنے عوام کے نہ اس ملک کے حق پہ ڈاکے مارنے کی اجازت دیں گے۔ ہمارے لیے سینسس کا جو پروسیجر ہے وہ صرف الیکشن کے لیے نہیں، صرف حلقہ بندیوں کے لیے نہیں، سینسس کی بنیاد پہ ہر صوبہ کو ان کا حق دیا جاتا ہے، ہر صوبہ کو ان کا NFC ایوارڈ کے مطابق جو وسائل ہے وہ دیے جاتے ہیں۔ ہمارا تو پہلے سے شکایت ہے کہ صوبے کو ان کا حق نہیں دیے جاتے، اوپر سے اگر غلط طریقہ کار اپنائے جائیں گے تو وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ جہاں تک سینسس کی بات ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ایک سائنٹیفک سینسس، ایک حقیقی سینسس، ایک جائز سینسس کو سپورٹ کر سکتے ہیں، مگر اس قسم کا جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے وہ ہم بالکل سپورٹ نہ کر سکتے ہیں، نہ کر رہے ہیں۔ اور ہمارا پورا کا پورا فوکس عوام کی اصل مسائل پہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کام میں اپنا محنت جاری رکھیں گے، اور ہمارا مطالبہ ہوگا کہ جو ہمارا جائز اعتراضات ہیں، ایشوز بیس پوائنٹس ہیں، وہ اسی سیریسنس کے ساتھ اٹھایا جائے۔ میں حکومت سندھ کو اور وفاقی حکومت اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا شکر گزار ہوں کہ آج ہم سیڈ سپورٹ، فارمر سپورٹ کا جو سلسلہ ہے وہ